अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, निराला पाकिस्तान में खुश आमदीद। नाजरीन, अल्लाह ताला ने हर तारीख दौर में अंधेरों का सीना चीरने और इस्लाम की तजदीद का काम करने के लिए अपने बंदों को चुना। इन्हीं में एक नाम सैयद अबू अला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह का आता है कि जिन्होंने 20वीं सदी में जब लोग मार्क और लैलन के नज़रियात को अपनी बका व कामयाबी का ज़रिया समझते थे, ऐसे में सैयद अबू अला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान और सुन्नत को वाहद कामयाबी का ज़रिए के तौर पर पेश किया। और ऐसे में हिंदुस्तान में इस्लामी निज़ाम के निफाज के लिए जमात इस्लामी के नाम से एक जमात का आगाज़ किया। आज उसी जमात और उसी तहरीक के बुज़ुर्ग रुकन सैयद कुर्बान हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आए इनसे जानेंगे कि उन्होंने सैयद अबू अला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह को कैसा जाना और कैसा पाया। अच्छा सैयद साहब, आप फ़िक्र मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह से किस तरह से मुतासर हुए? मौदूदी का रसाला दीनियात पढ़ा, वो इस तरह कि फैसलाबाद के एक गांव तक 195 झंडा वाला में मैं खिताबत करता था। तो एक दुकान पर मैं गया तो दुकान में एक बच्चे ने रद्दी फ़रोख्त की। वो रद्दी को मैंने खोलना शुरू कर दिया तो उसमें से रसाला दीनियात नज़र आया। वो मैंने उठा लिया और दुकानदार से मैंने कहा, दुकानदार का नाम मोहम्मद सादिक था, वो मेरा कुरान मजीद का शागिर्द भी था। तो मैंने उससे कहा कि ये मैं रखना चाहता हूँ, इसकी कोई कीमत है तो वो बता दें। तो मैं कहा कोई और भी देख लें, कीमत क्या देनी है जी। बस वो मेरा सारा दीनियात ले गया और उसके अव्वल और आखिरी सफ़े पर और कुछ किताबों का इश्तिहार था। उस वक़्त ये खुतबात, आज के जो खुतबात जिस किताब का नाम है, ये हिस्सों में अलग अलग होती थी। तो आज कंपनी की छपी हुई ये हिस्से हकीकत इस्लाम, हकीकत सौम सलात, हकीकत ज़कात, हकीकत हज, हकीकत जिहाद के नाम से ये बाज़ार में मिलती थी। तो इनका वो लिखा हुआ था। तो मुझे शौक़ हुआ कि इसी तरह जैसे ये रसाला दीनियात है, ये किताबें भी मेरा साथ देंगी किताबत के सिलसिले में। तारफ़ इन किताबों के ज़रिए से हुआ और बिलमशाफ़ा अपनी आँखों से तो मैंने मौदूदी अलैह रहमत को सन 1963 में सालाना जलसा जो भाटी गेट के बाग में हुआ था, वहाँ देखा। वो तो उसमें मौलाना मौदूदी ने जलसा आम में पहली तकरीर, जिसे इफ्तिताई तकरीर कहते हैं, उसमें जब शुरू की तो जलसा गाह पर गोलियां चलनियाँ शुरू हो गई। किसी ने स्टेज पर बैठे आदमी ने कहा कि मौलाना आप बैठ जाएं। तो मौलाना ने जवाब दिया कि अगर मैं ही बैठ जाऊं तो खड़ा कौन रहेगा। तो ये फ़िक्रा भी लोगों ने बहुत पसंद किया। बहरहाल वो आप मौलाना को आमने सामने देखने का वो 1963 के इजलास में वो मौका मिला। क्या मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह उन्हें उस वक़्त में लोग किस किस हवाले से जानते थे? उनकी हमायत किस हद तक थी, या उनके जो मुखालफीन थे उनके क्या रवैये थे, या उनके हवाले से मौलाना साहब के हवाले से उनके क्या व्यूज़ थे? और उसके बाद मौलाना मौदूदी के अपने मुखालफीन के साथ रवैया क्या होता था, ये ज़रा इस पर रोशनी करिए। कहते हैं कि मुश्कास्त कि खुद बगोयद ना कि अतार बेगोयद। मौलाना मौदूदी अलैह रहमत को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लोगों ने पहचाना और माना। इसका एक वाक़या तो मैं इस तरह आपके सामने पेश करता हूँ कि ज़िला सरगोदा में एक गांव है जिसका दोहरी नाम है। उस गांव में एक मर्तबा मौलाना मौदूदी के मिशन का तारुफ़ कराने के लिए जाने का मौका मिला। तो वहाँ उस गांव के चौधरी मोहम्मद नवाज़ वो
ان کے دارے پر، ان کے ڈیرے پر رات کو ہم نے قیام کیا۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد وہ چودھری محمد نواز کے ڈیرے پر آئے تو کچھ ہم نے چونکہ جماعت عشاء کی نماز کے بعد مولانا مودودی کا تعارف اور ان کی تنظیم کا تعارف کرایا، تو کچھ نمازی وہاں کے بھی اس ڈیرہ پر آ گئے۔ انہوں نے ہم سے مختلف قسم کی باتیں، سوال جواب پوچھنے شروع کر دیے۔ اسی صورتحال میں وہ ڈیرہ کے مالک محمد نواز صاحب تشریف لے آئے۔ وہ انہوں نے اپنی زبان میں کہا، اے چھوڑو کیا باتیں کر رہے ہو، اور یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے تو کہا کہ یہ مودودی کو ماننے والے مودودی کے آدمی ہیں، تو وہ ان سے بات کر رہے ہیں۔ وہ فوراً بولے کہ ان کے ساتھ آپ نے بے ادبی کی بات تو نہیں کی؟ تو وہ فوراً ان کے دل میں بھی آ گیا کہ یہ کیا بات ہے، الٹے پھر گئے، کہنے لگے نہیں جی ہم تو ان کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے باتیں کر رہے ہیں۔ چودھری نواز صاحب نے کہا کہ دیکھو اگر کوئی غلط بات کی ہے تو معافی مانگیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں فلاں کیس میں جب جیل میں گیا تھا تو جس جیل میں میں قید تھا اسی جیل میں مولانا مودودی بھی قید تھے۔ مولانا مودودی نے کہا کہ میں تو کوئی بالکل ایسی چیز نہیں کروں گا، میں نے جو کچھ کہا سچ کہا، کہ میرا یقین ہے کہ زندگی اور موت کے فیصلے زمین پر نہیں آسمان پر ہوتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اسی دعوت اسلامی کو عام کرنے کے لیے ایک گاؤں سرگودا کا 115 جنوبی 46 اڈا کے قریب ہے، وہاں میں اکیلا ہی شام کے بعد چلا گیا کہ وہاں عشاء کو اور صبح کی نماز کو کے بعد درس قرآن دیں گے۔ تو عشاء کی نماز کے بعد میں نے کوئی بات شروع کی تو مجھے امام صاحب نے منع کر دیا کہ بس خاموش ہو جائیں، کوئی بات نہ کریں، مودودی کا نام نہ لیں۔ تو اب نماز ہو چکی تھی، لوگ جانے لگے، اور دو چار مولوی صاحب کے دو چار اور جو حواری ہوتے ہیں وہ پاس بیٹھ کے مجھ سے باتیں کرنے لگے۔ اسی دوران مسجد کی ایک دوسری طرف سے ایک آدمی جو دیر سے آیا تھا، وہ اپنی نماز پڑھ رہا تھا، تو اس نے سلام پھیرا اور اس نے کہا مولانا صاحب کیا بات ہے، کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ جی یہ مودودی جماعت کا کوئی آدمی آیا ہوا ہے، تو یہ یہاں یہ ہے تو وہ ہے۔ اس نے کہا اچھا مولانا، میں 2 رکعتیں میری باقی رہتی ہیں، وہ مجھے پڑھ لینے دیں، میں آپ آتا ہوں، آپ وہاں تک اس وقت تک آپ وہاں خاموش بیٹھیں۔ نماز پڑھنے کے قریب بعد وہ آ گیا، اور وہ کوئی ریٹائر پٹواری تھا۔ اس نے واقعہ بیان کیا کہ مولانا آپ کو پتہ ہے نا، میں جب فلاں سن میں حج کرنے کے لیے گیا تھا تو وہاں سعودی عرب میں ایک سعودی آدمی سے گفتگو ہوئی، تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے کہا کہ میں مغربی پاکستان سے آیا ہوں۔ اس وقت مغربی اور مشرقی پاکستان ہوتے تھے۔ تو اس نے بڑے خوش ہو کر کہا کہ پاکستان الغربی اور سید مودودی، کہ آپ اس پاکستان سے آئے ہیں؟ یا اتنی ہی بات ہوئی تھی، کوئی آگے بات نہیں چلی۔ جتنے دن گائے بگائے مجھے آ کر لے جاتا تھا اپنے گھر میں دعوت کے لیے، اور میرے ساتھ بہت ہی اس نے اچھا سلوک کیا۔ تو مولوی صاحب اگر مودودی ایسے ہی برے آدمی ہوتے تو وہ وہاں تک کے لوگوں میں ان کا یہ شہرت کیسے جاتی؟ تو مجھے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، دل میں کوئی ناراضگی ہے تو اسے دور کریں، اور میرے ساتھ رات چلتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، سوتے ہیں، صبح کی نماز کے بعد آ کر جو آپ کا جی چاہے وہ بیان کریں۔ تو معلوم ہوا کہ جب اللہ کی راہ میں آدمی نکلتا ہے تو مشکلیں پیش آتی ہوں تو اللہ کی طرف رجوع ہو تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے،
اور وہ راہیں نکال دیتا ہے. آرام سے رات گزاری، صبح درس قرآن دیا اور جو مناسب باتیں تھیں وہ کیں. تو معلوم ہوا کہ مختلف رائے سے مولانا مودودی کو لوگ جانتے ہیں. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی علمی حیثیت جو ہے وہ مخالفین اس کا کس طرح سے معترف تھے، اس حوالے سے ذرا بتائیے گا. وہ یہ ہے کہ خوشاب ضلع سرگودا، ضلع خوشاب شہر میں ایک حکیم عبد الرحمن قریشی صاحب رہتے تھے. میری ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے جماعت میں آنے کا، مولانا مودودی کی عظمت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ میں اس طرح متاثر ہوا مولانا مودودی سے اور جماعت اسلامی سے کہ میں کنڈیاں شریف میں جو درگاہ ہے خان محمد ربانی صاحب کی، خان محمد صاحب کی، اس میں ان کا میں بھی مرید تھا، اس لیے ملنے کے لیے وہاں گیا. اور وہاں میرے بیٹھے بیٹھے مولانا غلام غوث ہزاروی صاحب تشریف لائے. صاحبزادہ صاحب سے انہوں نے گفتگو کے دوران مولانا مودودی کے بارے میں کچھ موضوع غیر موضوع قسم کے الفاظ بیان کرتے ہوئے کہا کہ صاحبزادہ صاحب یہ مودودی بڑا ہوشیار اور چالاک ہے، یہ جب کچھ لکھتا ہے تو اس میں صحابہ کرام میں سے کسی نہ کسی کو اپنے ساتھ رکھتا ہے. جب یہ بات انہوں نے کہی تو صاحبزادہ صاحب نے مولانا کو کہا کہ مولانا آپ نے بالکل غیر عادلانہ اور غیر منصفانہ بات کی ہے. جب صحابہ کرام میں سے کسی کو اپنے ساتھ رکھتا ہے تو پھر وہ ایسے کیسے ہوا ہے؟ یا تو وہ صرف اپنی رائے بیان کرے. جب صحابہ کو بھی ساتھ رکھتا ہے تو پھر آپ آئندہ احتیاط کریں اور اپنی آخرت کا بھی فکر کریں. تو وہ عبد الرحمن قریشی صاحب کہتے ہیں میں نے یہ بات سنی تو میں نے تحقیق شروع کر دی کہ مودودی کون ہے، جماعت اسلامی کیا ہے. تو پھر میرا تعارف اس طریقے سے جماعت اسلامی سے اور مولانا مودودی سے ہوا. تو معلوم ہوا کہ آپ ایک محقق تھے، جب کوئی چیز بیان کرتے تو وہ باقاعدہ مستند ہوتی تھی. تو اسی لیے دوسرے لوگ جو آپ کے ساتھ جماعتی یا آپ کو ماننے والے نہیں تھے لیکن آپ کے متعلق ضرور تھے. مولانا مودودی کی مقبولیت اور ان کے علمی مرتبہ کا پتہ چلتا ہے. اس سلسلے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. جب خوشاب کے علاقہ تھل کا آباد ہو رہا تھا، نور پور تھل وغیرہ آدی کوٹ کے ارد گرد، تو اس وقت 3 آدمی جو گورنمنٹ کے ملازم تھے، ایک پٹواری، ایک روڈ انسپیکٹر، ایک اور ایک محکمے سے تعلق رکھنے والے، تو یہ ادھر گئے. کہیں آبادی ہوتی تھی، علاقہ سب خالی اجاڑ پڑا تھا، ٹبے ہوتے تھے. تو یہ کسی کے یہ کسی MNA کے ہاں ٹھہرے. تو وہاں انہوں نے دیکھا ایک دن کہ ایک کمرہ ایسا ہے جس میں بہترین قسم کی لائبریری رکھی ہوئی ہے، کتابیں رکھی ہوئی ہیں. تو ان کو یہ تینوں جو ملازمین تھے الگ الگ نظریہ رکھتے تھے. ایک ان میں جماعت اسلامی سے متفق تھا، ایک جمعیت علماء اسلام کا تھا اور جمعیت علماء پاکستان کا تھا ایک. تو انہوں نے جب وہ دیکھی کتاب، الماریاں دیکھیاں، تو ان میں کتابوں کا دیکھنا شروع کیا. تو اس میں مولانا مودودی کی بہت سی کتاب رکھی ہوئی تھی. حالانکہ وہ MNA صاحب جو تھے وہ جعفری مسلک کے قائد تھے. تو ان میں سے وہ جو جمعیت علماء اسلام سے تعلق رکھتا تھا آدمی، اس نے سوال کیا ان سے کہ سر آپ تو جعفری مسلک رکھنے والے ہیں، تو یہ مودودی کی کتابیں آپ نے کیسے رکھی ہوئی ہیں؟
اس میں تفہیم القرآن، جہاد فی الاسلام، مسئلہ قومیت اور بہت سی کتابیں، بڑی بڑی کتابیں جو تھیں وہ رکھی ہوئی تھیں۔ تو آپ نے یہ مودودی کی کتابیں کیوں رکھی ہوئی ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ یہ میں نے اس لیے رکھی ہوئی ہیں کہ آپ کے اور ہمارے علماء جب خطاب کرتے ہیں تو یہ اپنی جماعت کو سامنے رکھ کر خطاب کرتے ہیں اور انہی کی بات کرتے ہیں، اسی کی بات کرتے ہیں۔ لیکن مولانا مودودی کی کتابوں کو پڑھ کر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ مولانا مودودی تمام انسانوں کو یا امت مسلمہ کو سب کو سامنے رکھ کر خطاب کرتے ہیں۔ تو اس لیے مجھے ان کا یہ رویہ پسند ہے۔ صحیح صاحب، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی جرأت و استقامت اور فیصلہ، قوت فیصلہ جو ہے، اس حوالے سے کوئی واقعہ ہو تو وہ ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ مولانا مودودی جرأت، استقامت اور مدبرانہ فیصلے، مدبرانہ سوچ کے مالک تھے۔ ایک دفعہ مولانا بیرون ملک گئے ہوئے تھے اور اس کے بعد ملک میں بھٹو صاحب اور مولانا باشانی اور ملک میں جلاؤ گراؤ کی تاریخ شروع کر رکھی تھی۔ 1 مئی کو انہوں نے یہ سب کچھ مزدوروں کے یوم پر یہ سارا سلسلہ کیا اور توبہ ٹیک سنگھ کو باشانی صاحب کہتے تھے کہ ہم لیلن گراڈ بنانا چاہتے ہیں، یہ بن جائے گا۔ اس طرح کی حالت تھی ملک میں۔ مولانا جب واپس آئے، سوشلزم اور کمیونزم کا شور شرابہ شروع ہو گیا تھا۔ اس طرح آگے لگائی گئیں، کچھ لاہور میں اس قسم کی باتیں بھی سنیں گئیں، استغفر اللہ، کہ قرآن مجید کے کچھ نسخے بھی ان کی بے ادبی کی گئی، کچھ اور۔ کراچی ہوائی اڈے پر اترے تو اس سوال و جواب کرنے والے اور ملاقاتی لوگ موجود تھے۔ آپ سے ایک سوال کیا گیا کہ مولانا، اس ملک میں سوشلزم اور کمیونزم کو لانے کے لیے بہت زبردست تحریک چلائی جا رہی ہے، آپ ایک سلسلے میں کیا بیان دیتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ مولانا نے کہا کہ یہ ملک پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے اور جب بھی آئے گا اس میں اسلامی نظام آئے گا تو پھر اس ملک کو استحکام اور امن نصیب ہوگا۔ رہا یہ کہ سوشلزم کو نافذ لانے والے لوگ کیا کر رہے ہیں، میں برملا کہتا ہوں کہ اگر سوشلزم اور کمیونزم ایسے کسی نظام کو اس ملک میں لانے کی کوشش کی گئی تو اس ملک میں چند لوہے کے ایسے چنے ہیں جنہیں چبانے کی کوشش میں دانت تو ٹوٹ سکتے ہیں، وہ چنے چبائے نہیں جا سکتے۔ اللہ کرے کہ وہ چنے آج بھی موجود ہوں اور ان لوہے کے چنوں میں آج بھی وہی تاثیر ہو جو اس وقت مولانا مودودی رحمۃ اللہ فرمائی تھی۔ بس کیا تھا کہ یہ بیان چھپنا اور لوگ انتظار کیا کرتے تھے، باقی لوگ اپنے بیانات دے دیتے تھے، کسی بحران کے سلسلے میں انتظار کرتے تھے کہ مولانا مودودی کیا بیان دیتے ہیں۔ آپ کے اس بیان کے بعد صورتحال تبدیل ہوتی چلی گئی اور آپ نے اعلان فرمایا کہ 31 مئی شوکت اسلام کا دن منایا جائے گا۔ پھر اس کی تیاری کی گئی اور 31 مئی کو شوکت اسلام کا دن منایا گیا۔ اسلامیان پاکستان نے ساتھ دیا، بغیر کسی تفریق کے اہل اسلام جن کے دل میں اسلام کی محبت تھی انہوں نے ساتھ دیا اور اس پروگرام کو بہت ہی اعلیٰ شان طریقے سے انجام دیا گیا۔ اور اس مظاہرے کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے یہ گرد و غبار کی یہ آندھی اندھیری، گرد و غبار بیٹھ گیا اور اندھیری ختم ہو گئی اور مطلع صاف ہو گیا اور لوگوں کو سمجھ آ گئی
کہ اس ملک کے لیے کون سا نظام بہتر ہے، اس نظام کے لیے کوشش کی جانی چاہیے۔ اللہ کرے کہ آج تک وہ نظام آیا تو نہیں، لیکن اب پھر اس کے لیے کچھ نہ کچھ لوگوں نے اپنی زبانیں کھولنی شروع کر دی ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ اس ملک میں یہ نظام آئے۔ خدا ہی جانتا ہے یہ کس آدمی کے ذریعے سے یا کس ملک سے، کس تاریخ کے ذریعے سے یہ اسلامی نظام سامنے آئے گا، اس کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ مولانا مودودی کی کتابیں پوری دنیا میں آپ کا یہ عزم، ارادہ اور یہ دعوت جو ہے پوری دنیا میں پھیل چکی ہے، اور مختلف ملکوں کی زبانوں میں اس کا ان کتابوں کا ترجمہ ہو چکا ہے، اور ہر جگہ یہ تاریخ موجود ہے۔ یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کہاں سے اس کی کامیابی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح کی استقامت ان لوگوں کو عطا کرے جو جن کے بارے میں مولانا نے کہا تھا کہ کوئی ایسے چنے ہیں لوہے کے جنہیں چبانے کی کوشش کی گئی تو دانت ٹوٹ سکتے ہیں، لیکن وہ چنے نہیں چبائے جا سکتے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ہی قادیانیوں کا جو فرقہ تھا، یہ تفرقہ یہ ابھرا تھا، تو اس حوالے سے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کوششیں اور کاوشیں ہیں اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا۔ 1953 کا واقعہ ہے کہ ہمارے اس ملک میں قادیانیوں کے خلاف ختم نبوت کی تاریخ چلی تھی۔ وہ تاریخ اس میں تمام مکتبہ فکر کے لوگ شامل تھے۔ مولانا مودودی بھی، جماعت اسلامی بھی، مولانا مودودی بھی ہم خیال تھے، ان میں شامل تھے۔ لیکن تاریخ چلنے سے پہلے جب یہ تاریخ چلانے کا فیصلہ ہوا تو اس میں مولانا مودودی نے اپنی رائے دی کہ ابھی تاریخ نہ چلائیں، کچھ تھوڑی تاریخ اپنا اس میں کچھ سال ایک کے لیے تاخیر کر دیں، کیونکہ چند شہروں کے لوگ قادیانیوں اور مسلمانوں میں جو فرق ہے اسے جانتے ہیں، عام لوگ نہیں جانتے، دیہاتی لوگوں کو کچھ پتہ نہیں ہے قادیانیوں کا اور ہمارا کیا فرق ہے۔ یہ صرف لاہور، ملتان، فیصل آباد، گوجرانوالا، کراچی وغیرہ وغیرہ یہ چند شہروں میں یہ لوگ اس بات کو کچھ سمجھتے ہیں، دیہات میں کچھ نہیں سمجھتے۔ اگر تاریخ چلی تو یہ شہری لوگ تو ساتھ دیں گے، 2-4 دن چلے گی، آخر بند ہو جائے گی جب تک کہ دیہاتی طبقہ ساتھ نہ ملے گا۔ تو اس لیے 1 سال اس کو پیچھے لے جائیں اور پورا سال پورے ملک میں جلسے کریں، لوگوں کو قادیانیوں اور مسلمانوں کا آپس میں جو فرق ہے وہ سمجھائیں، اس کے بعد تاریخ چلائیں تو انشاءاللہ وہ تاریخ کامیاب ہوگی۔ تو اس سلسلے میں باقی جماعتوں نے اس بات کو نہ مانا، انہوں نے تاریخ شروع کر دی اور تاریخ چلی۔ اس وقت میں خود جو اس تاریخ کے میں مجلس اعرار کے ساتھ تھا، سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کو اپنا لیڈر مانتا تھا، تو اس لیے میں وہاں اس میں شامل رہا تاریخ میں۔ فیصل آباد میں مولانا تاج محمود صاحب ریلوے اسٹیشن کی مسجد کے خطیب اور مفتی شاہ الدین صاحب کچہری والی مسجد میں درس دیا کرتے تھے، ان دونوں سے ملاقات ہوتی تھی، اور ان دونوں کے کہنے پر دیہاتوں میں جا کر لوگوں کو اس میں جلسوں میں شریک ہونے کی دعوت دیتے تھے، ترغیب دیتے تھے۔ تو جب وہ تاریخ چلی تو ایسا ہی ہوا، مولانا نے کہا تھا کہ تاریخ چلے گی تو یہ غیر منظم لوگ املاک کو نقصان پہنچائیں گے، سرکاری املاک کو، سرکاری املاک بھی تو ہماری ہیں، یہ بازاروں کی بتیاں
اور کچہریوں کے دروازے توڑنا، یہ کرنا وہ کرنا، تو وہ نقصان تو ہمارا ہی ہے۔ تو اس سال کے دوران آپ ان لوگوں کی بھی وہ تربیت کر لیں اور لوگوں کو آگاہ بھی کر لیں اس مسئلے سے، تو پھر تاریخ چلائیں۔ لیکن وہ ایسا ہی ہوا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بازاروں کی بتیاں اور سب کچھ توڑ پھوڑ دی گئیں اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا، جس کے بعد مارشل لا لگ گیا اور وہاں فوج آ گئی۔ اور ہم دن میں کچہری والی مسجد میں ہر نماز کے بعد کچھ جنازے ان شہیدوں کے پڑھتے تھے۔ یہ صورتحال تھی۔ اس ساری صورتحال کو جب میں نے آنکھوں سے دیکھا تو میرے ویسے ہی دل میں کو یہ بات پسند نہ آئی۔ اور پھر ایک دن واقعہ ایسا تھا کہ ملتان کے لیے ایک گاڑی روانہ ہوئی، جس کو باہر والے انجن کے اندر ہی روک لیا گیا اور بہت بڑا رش لوگوں کا ہو گیا۔ 2-3 گھنٹے تک روکی رکھا اور اس پہ عورتیں اور بچے کہ ہمارا کیا قصور ہے، ہمیں جانے دیں، ہمیں پیاس لگی ہے، بچے تڑپ رہے ہیں۔ یہ سب کچھ کے باوجود عوام جو کل انعامی ہوتی ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ یہ ثواب کا کام ہے یا گناہ کا کام، اچھا ہے یا برا کام ہے، تو وہ روکے رکھے۔ 3 گھنٹے کے بعد وہ مجسٹریٹ آ گیا اور فوج کے آدمی آ گئے، پولیس آ گئی۔ انہوں نے اعلان کیا کہ اگر آپ نے فوری طور پہ 10 منٹ کے اندر گاڑی کو جانے کی اجازت نہ دی تو ہم گولیاں چلائیں گے۔ پھر گولیاں چلائی گئیں، اپنا ہوائی فائرنگ کی گئی، لوگ ڈر گئے، نس گئے۔ اس طریقے سے وہ بڑی مشکل سے وہ راستہ ملا، گاڑی چلی گئی۔ اس بات نے مجھے اور زیادہ متنفر کیا ان باتوں سے۔ تو ان دنوں پھر بعد میں مولانا مودودی کو جلسوں میں ہر جگہ بدنام کرنے کی کوشش کی گئی کہ مودودی نے تحریک ختم نبوت کا ساتھ نہیں لیا، پہلے ساتھ چلے تھے تو پھر ساتھ نہیں لیا۔ تو اسی الزام میں مولانا مودودی کو وہ جیل میں جانا پڑا اور وہ موت کی سزا کا بھی حکم ہوا، وہ سب کچھ سلسلہ۔ تو اس وقت پتہ چلا، اس کتاب کو میں نے جب پڑھا تو تسلی ہوئی کہ مولانا مودودی کی رائے ٹھیک تھی اور وہ پہلی تاریخ جو ہے وہ ختم ہو گئی، اس کا کچھ اثر نہ ہوا اور کافی عرصہ تک اپنا عطا اللہ شاہ بخاری صاحب جیل کٹ کے آئے، دوسرے اور لوگ بھی جیل کٹ کے آئے۔ اور یہاں جو منظر ہوتا رہا لاہور میں مسجد وزیر خان میں، وہ سارا صورتحال بھی دیکھی اور سنی۔ تو اس کے بعد پتہ چلا کہ مولانا مودودی نے جو کتاب لکھی ہے وہ بہت ہی بہترین لکھی ہے، اور اس میں بتا دیا گیا، ہر آدمی کو سمجھ میں آتا ہے قادیانیوں کا اور مسلمانوں کا کیا فرق ہے۔ اس طرح وہ کتاب آج بھی موجود ہے، اور جو لوگ اسے پڑھتے ہیں انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا ان کا کیا فرق ہے۔ تو اس طرح مولانا مودودی نے ختم نبوت کی تاریخ میں وہ اس میں ساتھ اس لیے نہ دیا، اور اسی کام کو آپ نے کیا تو جس کا آپ کو سزائے موت تک بھی جانا پڑا۔ تو مولانا مودودی کا یہ بہت بڑا کام ہے جو عام لوگوں تک پہنچ گیا ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے حوالے سے آپ کو کوئی بات یاد ہو کہ کس طریقے سے آپ کدھر تھے اس وقت موجود؟ کیونکہ مولانا صاحب کی وفات تو امریکہ میں ایک ہسپتال میں ہوئی تھی، اس وفات کا جو علم تھا، خبر آپ کو کیسے ملی؟ اس کے بعد لوگوں کا کیا رویہ تھا؟ اس حوالے سے بتائیے گا۔ مولانا مودودی کی وفات کے سلسلے میں عرض کروں، 22 ستمبر 1979 کو میں اور مولوی خوشی محمد جو شیخ پورہ شہر کے اور ضلع کے ناظم تھے، تو ہم وہاں ایک ہوٹل میں لاہور سرگودا روڈ پر ایک ہوٹل میں چائے پینے کے لیے بیٹھے تھے، تو ریڈیو پاکستان نے مولانا مودودی کی وفات کی خبر نشر کی۔ تو ہمیں تو وہ چائے وغیرہ بھول گئی، وہیں سے چھوڑ کر ہم نے فوراً دفتر کا رخ کیا، جماعت اسلامی کے دفتر کا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اغفرہ وارحمہ
کچھ ایسے بھی اٹھ جائیں گے، کچھ ایسے بھی اٹھ جائیں گے اس بزم جہاں سے، جنہیں ڈھونڈنے نکلو گے مگر پا نہ سکو گے۔ بس پھر عام لوگ ادھر ادھر سے دور دراز سے لاہور آنا شروع ہو گئے۔ جب آپ کی میت کو لاہور لایا گیا تو ہم بھی شریک ہوئے جنازہ میں، بے شمار لوگ وہاں پہنچے۔ تو وہ یہی معلوم ہوا کہ اس دور کا ایک عظیم مفکر اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند کرے۔